कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअ फ़ी कुल्लि साअ वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिर व दलीलुन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए ताजील ज़ुहूर फ़रज इमाम ज़मान एक दफ़ा सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम बुज़ुर्गान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और उसी के साथ नहायत शुक्रगुज़ार हैं तमाम बरादरान के कि उन्होंने एक नहायत अहम मौज़ू पे गुफ्तगू के लिए और ख़िदमत के लिए मौका इनायत फ़रमाया। मौज़ू जो दिया गया है वो है जावेद अहमद गामदी के फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से मुतासिबाना रवैया। जैसा कि बाज़ बुज़ुर्गान से हम ये सुनते हैं, असातीद से ये सुना है कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले एक किताब चाप हुई है बुरहानुस सआदा के नाम से। सैयद मीर हामिद मूसवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी सैयद कुली, उन्होंने ये बाब इमामत तोहफ़ा इस्ना अशरिया का जवाब दिया था अपने ज़माने में। बुरहानुस सआदा के नाम से 2 जिल्दों में ये तारीख़ में पहली मरतबा चाप हुई है, पहले ये कभी चाप नहीं हुई। उसके 5 नुस्खे ख़त्ती मौजूद हैं हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, और ये पूरे तूल तारीख़ में सैयद की वफ़ात से लेकर अब तक पहली मरतबा ये चाप हुई है। और ये सआदत कोई बरसगीर के उलमा को हासिल नहीं हुई, ये सआदत हौज़ा इल्मिया पाकिस्तान में से किसी मदरसे को हासिल नहीं हुई, ना ही हमारे किसी आप ये कह सकते हैं कि जो बुज़ुर्गों के प्लेटफार्म हैं उनको ये सआदत हासिल नहीं हुई कि वो बरसगीर के तुरास का अहया करें। ये सआदत हासिल हुई है क़िबला तकी सुबहानी साहब के इदारे को। तो लिहाजा हमारी ये हालत ज़ार है जिसके ऊपर इस तरह की नशिस्तें जब होती हैं तो कम से कम हम 5 मिनट के लिए तो गौर व फ़िक्र कर सकते हैं। एक यलगार कि जो फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से और मकतब अहले बैत के हवाले से वो जावेद अहमद गामदी। जावेद अहमद गामदी को तकरीबन 1 माह से इसका मुताला करना शुरू किया, चूँकि कुछ ऐसे अहबाब जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और बैरून जो ममालिक हैं वहाँ पर मुकीम हैं, उनकी तरफ से तकाज़ा था कि जावेद अहमद गामदी को हमारे शियों ने टच तक नहीं किया, गोया कि हमारा मुर्शद हो, यानी उसको बिल्कुल टच ही नहीं करते। असलन कोई किसी तरह से भी उसको जवाब नहीं दिया जाता। और उसका जो तरीक़ा वारदात है वो इस कदर डिसेंट है और इस कदर आप कह सकते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर इल्मी है कि कोई भी शख्स शुबह ज़दा हो सकता है। वो अगर जैसे कि अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब उसकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो कैसे कुरान महवर होकर गुफ्तगू कर रहा है, और आपके जितने भी मुसल्लमात तशय्युअ हैं, अगरचे उसमें अहले सुन्नत का भी अमल दखल है, अहले सुन्नत भी उन फ़ज़ाइल को मानते हैं, लेकिन जो औलवियत हासिल है वो हम तशय्युअ को है, क्योंकि हम ज़्यादा मुद्दई हैं कि मकतब अहले बैत को कमा हक़्क़हू हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला ज़िम्मा बनता है कि हम उसको सही तौर पर एड्रेस करें, हम सही नज़रिया बयान कर सकते हैं फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से। उन असनाद की बहस हो या दलालत की बहस हो, वो अगर सही तौर पर कोई एड्रेस कर सकता है तो वो मकतब अहले बैत है, यानी हम तशय्युअ का ये इफ्तिखार होना चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से इसको कभी भी टच नहीं किया गया और उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की गई। और अभी भी हम हौज़ा इल्मिया कुम में दुंबाल में हैं कि कोई एक फाजिल शख्सियत उभर कर आए, और हम प्लेटफार्म मुहैया करने को तैयार हैं। हमने कुछ अहबाब के नाम भी लिए, दोस्तान को आगा हसन नकवी को भी हमने 1-2 दोस्तान का तकाज़ा किया कि अगर वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालें और जावेद अहमद गामदी को एड्रेस करें और उसके शुबहात का जवाब दें, तो हम वलियस्र जो प्लेटफार्म हमारे पास मौजूद है हम वो मुहैया करने को तैयार हैं। और जितनी भी हम मदद कर सकें इंशाअल्लाह मदद भी करेंगे। और अगर कोई बरादर संजीदा होकर इसमें वारिद हो, चूँकि वक्त दरकार है, दिक्कत दरकार है। जावेद अहमद गामदी बाकी अफराद की तरह नहीं है। सबसे पहले आप आ जाएँ हदीस सकलैन की जानिब। हदीस सकलैन हदीस मुतवातिरा है, तशय्युअ के नज़दीक भी, अहले तसन्नुन के नज़दीक भी। अहले तसन्नुन अगरचे इसके मुद्दई नहीं हैं, वो कहते हैं कि हदीस मुतवातिरा नहीं है, लेकिन सैयद मीर हामिद मूसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अबकात में ये चीज़ साबित की है कि इसके इस कदर तुरुक मुतअद्दिदा हैं कि ये तवातुर तक रिवायत पहुँचती है। अब जावेद अहमद गामदी इसके हवाले से क्या करता है, वो अहादीस की जो हैसियत है वो कहता है ये हिस्टोरिकल, यानी इसकी हैसियत हिस्टोरिकल है, ये फ़कत तारीख़ आपको मुहैया करता है, इससे आप कोई अकीदा नहीं ले सकते, इससे अहादीस से आप कोई वो नज़रिया कायम नहीं कर सकते। नज़रिया कायम करना है तो अकीदा कायम करना है, आपके पास जो महवर है वो कुरान है। चूँकि ये शख्स कुरान महवर है और ख़ुद अहले सुन्नत इसको मुनकर हदीस के नाम से जानते हैं, और जो परवेज़ी फितना था उसको ये ख़ुद भी डॉक्टर अपना जावेद अहमद गामदी ये ख़ुद भी उसको कंडेम करते हैं, लेकिन एक तरह से उसकी झलक पाई जाती है इसमें।
احادیث کو یہ بالکل اہمیت نہیں دیتے. کہاں پر؟ فضائل اہل بیت میں. یہ ایک دوغلا معیار ہے اس کا, یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کا. ابھی میں دوسری جانب جب چند موارد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جاوید احمد غامدی کا طریقہ واردات کیا ہے. اب جاوید احمد غامدی کے اگر ویب سائٹ پہ بھی آپ جائیں تو اس کی تفسیر کو ملاحظہ کریں اور اس کی میزان کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر اس نے جو چیزیں بیان کی ہیں فقط تھوڑی سی دقت درکار ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی فاضل برادر اس پہ کوشش کرے تو بہت بہترین انداز سے اس کا رد کیا جا سکتا ہے. اب جب وہ حدیث ثقلین پہ آتا ہے تو زید بن ارقم کی مسلم کی روایت, اس کو وہ پڑھتا ہے لیکن آدھا پڑھتا ہے. آدھا کیسے پڑھتا ہے؟ جہاں پر اس کا مدعا پورا ہوتا ہے وہاں تک وہ اس روایت کو پڑھتا ہے کہ جناب اللہ کے رسول نے یہ تو صحیح کہا کہ اذکرکم اللہ, کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے حوالے سے تذکر دیتا ہوں. تو وہ اہل بیت ہیں کون؟ وہ کہتا ہے یہ واضح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو شش و پنج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی بھی شخص قرآن کو اٹھائے, سورہ نساء غالباً سورہ نساء نہ سورہ 33ویں سورہ ہے اور 33ویں آیت ہے سورہ احزاب, تو اس کو اگر وہ شروع سے پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا. ایک عام شخص بھی اگر وہ ایسے سیاق سے پڑھنا شروع کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے, کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو اہل البیت ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن اور بیویاں. اہل بیت کو آپ مانا کریں بیویاں. اہل سنت مانتے ہیں یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے ہیں. وہ اہل بیت میں دو چیزوں کو لے کر آتے ہیں. باقی اگر اہل حدیث کی بات کی جائے یا بریلوی اور دیوبندیوں کی بات کی جائے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو بیویوں کا تعارف کروایا, قرآن مجید میں جو اہل بیت ہیں وہ بیویاں ہیں, لیکن رسول اللہ نے آ کر, چونکہ رسول اللہ کو حق حاصل تھا تو رسول اللہ نے آ کر ایک تفضل کیا اور وہ اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو بھی شامل کر دیا. تو لہٰذا رسول نے آ کر دائرہ وسیع کر دیا اور اس میں بیویوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہو گئے. قرآن نے بیویوں کو شامل کیا, رسول اللہ نے آ کر ان شخصیات کو بھی شامل کر دیا. یہ دیوبندی سیکٹر ہو گیا اور اہل حدیث اور بریلویوں ان کا یہ کہنا ہے. لیکن جاوید احمد غامدی کہتے ہیں نہیں, قرآن کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت حاصل نہیں, یعنی کسی چیز کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. قرآن مجید نے واضح بیان کر دیا کہ اہل بیت, اور قرآن مجید میں وہ کہتا ہے کہیں پر بھی اگر لفظ اہل البیت استعمال ہوا ہے وہ بیویوں کے لیے, حضرت سارہ کے لیے استعمال ہوا تو اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا. کسی ایک مقام پر بھی بیویوں کے علاوہ کسی ایک مقام پر بھی قرآن مجید نے اہل البیت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب آپ وہ افراد کے جو جاوید احمد غامدی کے تفکر سے متاثر ہیں ان کو آپ کہیں نہیں جی وہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے, السن نور, بلی کو اہل بیت کہا گیا, اسے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جب قرآن مجید جو ہے وہ فضل الخطاب کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اپنی بیویاں. اور بیویوں کو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میرے بعد یہ شادیاں تو کر نہیں سکتی, میرے بعد ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے حقوق کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے میں اپنی بیویاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میری بیویوں کے حقوق کی مراعات کرنی ہے. تو یہ حدیث ثقلین کے حوالے سے اس کا واضح موقف ہے. اب اس کا کیا جواب ہوگا, اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں قرآن مجید سے؟ اگر ہم فقط قرآن مجید کو محور بنائیں, کیا ہم جاوید احمد غامدی کو ہم بطور ایک طالب علم سوچیں کہ جو حوزہ علمیہ میں قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں اور قرآن و حدیث کو زیادہ ماننے کے مدعی بھی ہیں, کیا ہم فقط قرآن محور رہ کر جاوید احمد غامدی کو قرآن سے جواب دے سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ تم اہل بیت کے معنی اور مصداق میں خلط کر رہے ہو؟ ہم دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. وہ جو احباب محنت کریں اس حوالے سے وہ آسانی سے دے سکتے ہیں اور ہمارے علماء نے جوابات دیے ہیں اس کے. ایک مرحلہ آگے بڑھیں, حدیث غدیر متواتر ہے, کوئی تعلق نہیں اس کا امامت سے, جانشینی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کس کے نظریے کے مطابق؟ جاوید احمد غامدی کے مطابق. وہ کہتے ہیں اس کا بھی سیاق دیکھیں. قرآن مجید میں بھی آپ سیاق دیکھتے ہوئے چلتے آتے ہیں تو وہاں پر آپ پہنچتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد بیوی ہیں. یہاں پر بھی حدیث غدیر کا اگر آپ سیاق دیکھیں گے, یہاں پر بریلوی, دیوبندی, جاوید احمد غامدی, اہل حدیث سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو استدلال ان باقی مکاتب کا ہے, جاوید احمد غامدی کا عیناً وہی استدلال ہے کہ یمن کا مسئلہ ہوا, جیش یمن جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا, وہاں پر مال غنیمت کے حوالے سے صحابہ اور امیر المومنین کے درمیان آپس میں کلیش ہو جاتا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ اہتمام کیا تھا غدیر کے موقع پر اور فرما دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ حدیث غدیر کے حوالے سے جاوید احمد غامدی کا موقف ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث قصہ,
وہ حدیث ثقلین کے تحت ہی آتی ہے۔ حدیث قصہ کا بھی وہ بالکل اس کا واضح موقف ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ چاہے وہ مسلم کی روایت ہو یا بخاری کی روایت ہو، اس سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ حدیث قصہ جس میں وہ ایک چادر اوڑھنے کا واقعہ، اس کے تو راوی قابل اعتماد نہیں ہے، راویوں میں کیل و کال موجود ہے، چاہے وہ مسلم کی روایت ہو چاہے وہ کسی بھی کتاب کی روایت ہو۔ وہ مسلم کی روایت کو بھی کیا کرتا ہے، مخدوش قرار دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے متن پہ بات کر لی جائے تو اس سے بھی اہل تشیع کا کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو وہ اس قدر شدت سے بیان نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اس کے پرانے کلپس سننا شروع کریں تو وہ اتنی شدت سے بیان نہیں کرتا جتنی شدت سے اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اہل تشیع اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث قصہ سے ایک ایسی فضیلت ان خاص جو شخصیات ہیں ان کو حاصل ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان کو مرجعیت علمی دے سکیں، نہیں، بالکل ایسا بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ چادر اوڑھی، ان کے نیچے لے آئے، کیا بس جیسے پیار محبت، ایک پیار محبت ہوتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ ایک پیار محبت کا تقاضا تھا، رسول اللہ نے اس کو انجام دیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے حدیث قصہ کی حیثیت۔ تو لہٰذا وہ حدیث قصہ بھی اس طریقے سے ایک ادبی انداز سے وہ سائڈ پہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک قدم جب اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، دوسری طرف آ جائیں، اپنی طرف آ جائیں، اپنی طرف کا ذرا بتائیں کہ آپ یہاں پر شان نزول کو نہیں لے رہے، حدیث آیت تطہیر میں شان نزول کو آپ نہیں لے رہے کہ آیت تطہیر جو آپ کہتے ہیں سورہ احزاب کی یعنی 33ویں سورہ کی 33ویں آیت پوری اگر آئے نا یا نساء النبی چلتی آ رہی ہے، لیکن آپ اس کے شان نزول کو لیں، ایک روایت بھی آپ کو ایسی نہیں ملتی، ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جہاں پر یہ پوری نازل ہوئی ہو، فقط ایک وہی تکہ، ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے، انما یرید اللہ والا، کہیں پر یہ پوری نازل نہیں ہوئی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بیویوں کے ساتھ خاص ہے؟ لیکن دوسری طرف آپ آ جائیں شان نزول پہ، آئے غار، اب وہ اپنا جو ایک تعصب یہاں سے اس کا تعصب واضح ہوتا ہے، آئے غار کی طرف آ جائیں تو وہاں پر کہتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ وہ جو دوسری شخصیت تھی ثانی اثنین جو تھا وہ کون تھے؟ جناب ابوبکر صاحب تھے، ابوبکر تھے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا غامدی صاحب؟ قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، جیسے قرآن نے اہل بیت کا مصداق نہیں بتایا، آپ مصداق یہاں پر کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مصداق تلاش کرنے کے لیے میں نے تفسیر کی طرف رجوع کیا، پتہ چلا کہ وہ ابوبکر تھے، یہ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ قرآن محور نہیں رہے۔ دوسری طرف آ جائیں، آپ بخاری مسلم کی ان روایات کا انکار کر دیتے ہیں کہ جہاں پر آیت تطہیر کا جو شخصیات ہیں، جو مصادیق ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کو قلم و کرتاس کا جو حدیث کرتاس ہم پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور متعدد طرق کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے۔ غامدی صاحب کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیونکہ معلوم ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر آپشن ہے سرچ کا، کرتاس لکھیں گے تو اس کے ذیل میں وہ آ جائے گا کہ سوال کیا ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو حدیث کرتاس ہے یہ ثابت نہیں ہے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، سرے سے منکر۔ اور کہتے ہیں کہ اہل سنت، اگرچہ اہل سنت حضرات اس میں کیل و کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمر نے دل سوزی کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے تو لہٰذا بس یا رسول اللہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں اولاً تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا نہیں ہے کرتاس والا، کیونکہ معلوم ہے کہ مسئلہ کہاں تک جا رہا ہے۔ ثانیاً وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں، ٹھیک ہے، مان بھی لیتے ہیں حدیث کرتاس کو، تب بھی وہ کہتا ہے یہ عام روٹین میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کہے کہ اگر بزرگ بیمار ہو اور بزرگ بیماری کی حالت میں کہے کہ بیٹا وہ میں ایک وصیت کرنا چاہ رہا ہوں تو فلاں، نہیں ابو جی آپ رہنے دیں، ہم دیکھ لیں گے سب کچھ، آپ تکلف نہیں کریں، یہ دل سوزی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور کسی قسم کا کوئی قدغن آپ حضرت عمر پہ نہیں لگا سکتے۔ اور آخر میں جو بیان کروں اور تمام کریں، چونکہ غامدی کا ایک وہ کہتے ہیں غامدی فکر تو بہت طولانی ہے لیکن وقت محدود ہے، آخری چیز جہاں پر غامدی کا تعصب اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی صحیح روایات کو تم نے سائڈ پہ لگایا، مسلم اور بخاری کی متفقن علیہ روایات کو سائڈ پہ لگایا، لیکن اس مقام پر آ کر چونکہ تشیع یہاں پر مطعون قرار پاتی تھی، تم نے آ کر ایسی چیزوں کو لے لیا کہ جس کی اصل سے بنیاد نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا اور تشیع کا تعلق۔ عبداللہ بن سبا اور تشیع کے تعلق کے حوالے سے غامدی آ کر بیان کرتا ہے کہ جناب عثمان کے قتل میں جو کردار تھا وہ ایک سبائی فتنہ تھا جو عبداللہ بن سبا نے اس کو کریٹ کیا تھا، اور ایک پورا جریان اور ایک پورا سلسلہ۔
ہم یہاں پر غامدی صاحب سے ہم نے جب اس پہ ایک ویڈیو بنائی تو غامدی صاحب کے شاگردوں نے اس بات کا کم سے کم اعتراف کیا. وہ باقی جگہوں پہ کلو کال کر جاتے ہیں جیسے غامدی کرتا ہے, لیکن اس مقام پر آ کر اس کے اپنے شاگردوں نے اعتراف کیا کہ غامدی صاحب نے کہ یہاں پر جو ریسورسز ہیں نہایت کمزور ہیں. یہ دوستان بھی جو ہیں وہ متوجہ ہیں, اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی آپ تشیع کو عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تشیع کا نظریہ امامت ماخوذ ہے, جیسا کہ ان کی اپنی کتابوں میں محمود اشرف عثمانی نے کتاب لکھی عقیدہ امامت و حدیث غدیر, یہ 100 صفحے کی کتاب ہے, 1993 میں یہ کتاب چھپی. اس میں وہ لکھتا ہے, اب یہ جتنے بھی عثمانی فکر ہے, چاہے تقی عثمانی ہے, رفیع عثمانی ہے, شفیع عثمانی ہے, اور یہ محمود اشرف عثمانی ہے, اور جتنے بھی دیوبندی سب یہ لکھتے ہیں کہ تشیع نے جو اپنا عقیدہ امامت ہے وہ لیا عبداللہ بن سبا سے. جاوید احمد غامدی صاحب اور اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں اور باقی جتنے بھی یہ دیوبند حضرات ہیں, اہل حدیث ہیں, سب اس مقام پہ مشترک ہیں. سوال صرف ایک ہے, ایک صحیح و سند روایت, ایک صحیح و سند روایت تاریخ سے, احادیث کی کتب سے آپ حضرات کوشش کریں اپنی تراث سے نکال کر لائیں کہ جہاں پر عبداللہ بن سبا کا وجود ہو. تاریخی روایتیں آپ کو ملیں گی, تاریخی روایتیں ملیں گی, مثلا تاریخ میں مل جائے گا کہ جناب عبداللہ بن سبا نے یہ کیا. اہل تسنن کی بات ہو رہی ہے کہ اہل تسنن تراث میں, اہل تشیع کی بات نہیں کر رہے, اہل تسنن روایات میں, اور نہ ہی ہم وہ سید مرزا عسکری کی کتاب کی طرف ناظر ہیں کہ جنہوں نے عبداللہ بن سبا کے وجود کا انکار کیا. ہم اس وقت ناظر ہیں کس کی طرف کہ اہل تسنن اپنی تراث میں جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تشیع کے حوالے سے بھی جی عثمان کے قتل میں عبداللہ بن سبا کا کردار تھا, فلاں فلاں عبداللہ بن سبا کے انڈر تھے, حضرت عمار یاسر کو بھی لے کر آتے ہیں, انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا, اور خود اہل حدیث نے اس کو رد بھی کیا ہے کہ یہ سارے صحابہ عبداللہ بن سبا نے ان کو ٹرین کیا تھا. تو ایک صحیح و سند روایت آپ لے کر آئیں جہاں پر عبداللہ بن سبا کا وجود ہو, نہیں ہے, ایک روایت بھی موجود نہیں ہے. مصطفیٰ العدوی ہو, عدنان ابراہیم ہو, اور یہ اس کے بعد حسن فرحان مالکی ہو, اس طرح کے جو محققین افراد ہیں ان کی آپ یوٹیوب پر اگر کلپ ملاحظہ فرمائیں اس حوالے سے, وہ کہتے ہیں ایک روایت بھی نہیں پائی جاتی, اور ہم بھی اس کے دنبال میں کہ ایک روایت ہمیں مل جائے. تو لہٰذا عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جو منسوب کیا جاتا ہے ایک روایت بھی نہیں ہے اس حوالے سے, اور آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ پیش کرے. دوسری طرف اگر تشیع کی طرف آئیں تو عبداللہ بن سبا کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ آپ کے اپنی روایت میں صرف رجال کشی میں ایک پورا باب عبداللہ بن سبا کے حوالے سے ملتا ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہے روایات سے وہ یہ کہ یہ شخص منحرف تھا, یہ اس شخص کو جو ہے وہ امیر المؤمنین نے مطعون قرار دیا, امام جعفر صادق نے ملعون قرار دیا. بس اس سے ہٹ کر اور کچھ وہاں سے ثابت نہیں ہوتا شیعہ روایات سے کہ کہا جائے کہ عقیدہ امامت عبداللہ بن سبا سے لیا گیا تھا یا کسی بھی فتنے میں عبداللہ بن سبا کا کوئی کردار تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.